अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब बहनों को दिल से वेलकम करती हूँ एक ऐसी महफिल में जिसमें इस जात के कलाम का तज़किरा होगा जो ज़मीन और आसमान का मालिक है और हमारा रब है, जिससे हमारा ताल्लुक हमारे पैदा होने से पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा। रमज़ान एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमारे पास आता है कि हम अपना और अपने रब के ताल्लुक का जायजा लें। कोई कमी कोताही है तो इसको दूर कर लें और उस रब को फिर से नए सिरे से जानने की कोशिश करें उसी के कलाम के जरिए। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें इस महीने तक एक बार फिर से ले आया। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकत को दोनों हाथों से समेटने की तौफीक अता फरमाए। अपनी क्लास का आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान फरमा दे और मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। ए हमारे रब, हम तुझसे नफ़ा वाला इल्म, कबूल होने वाला अमल और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने हक की वसीयत की और सब्र की तलकीन की। रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ए हमारे रब, हमारे लिए आसानी फरमा और मुश्किल से बचा और खैरियत से इस काम का इख्तिताम फरमा। रमजान, जैसे कि हम सबको मालूम है कि इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इसको माह सयाम भी कहा जाता है। सोम का मतलब है रुकना। किस चीज से हम रुकते हैं? खाने पीने से रुकते हैं और मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उनसे भी रुक जाते हैं। रोजा रखने वाले को साइम कहा जाता है और ये महीना मुसलमानों के लिए खास अहमियत रखता है। इसकी इतनी अहमियत क्यों है, ये समझने के लिए हमें कुरान और हदीस का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले रमजान को हम देखते हैं अहदीस की रोशनी में। मुस्तदरक हाकिम की एक रवायत है कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मिंबर के करीब हो गए। जब हुजूर ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदमे मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन और जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग होकर नीचे उतरे तो सहाबा इकराम उन्होंने अर्ज की कि हमने आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आपने फरमाया, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया फिर भी इसकी मगफिरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वो दुरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने इसने अपने वालिदैन में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। मैंने कहा आमीन। तो वैसे तो ये काफी थॉट प्रोवोकिंग हदीस है जो इंसान को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का शऊर देती है कि इवन मगफिरत हासिल करना अल्लाह ताला से वो भी बंदे की अपनी जिम्मेदारी और वो इसको अपने अच्छे अमाल से अल्लाह ताला से हासिल कर सकता है। तो रमजान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए मगफिरत हासिल करने की। एक और रवायत आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मुतफक्का अलैह रवायत है। मुतफक्का अलैह का मतलब है कि सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं रजी अल्लाह अन्हु। उनसे रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। फिर जब ये होता है तो अब हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि रमजान में मुसलमान कम्युनिटीज के अंदर तो अमन हो जाना चाहिए, लेकिन अगर रमजान में भी गलत काम हो रहे हैं, जराइम हो रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्यों हो रहे हैं
اسی چیز کو ہم آج ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. کیونکہ ہم نے اس کو دیکھ لیا احادیث کی روشنی میں، رمضان کی اہمیت کو ہم نے کچھ جاننے کی کوشش کی. اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی طرف بڑھیں، ایک سوال جو کہ میرے مائنڈ میں تو آتا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے مائنڈ میں بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، کہ کیوں روزہ رکھیں. ماں باپ جب بچوں کو نماز کی طرف لے کر آتے ہیں تو بچے سوال کرتے ہیں کہ کیوں پڑھیں نماز، اسی طرح اور بھی عبادات ہیں، زکوٰۃ کیوں دیں، حج کیوں کریں. تو عام طور پر ہم اپنے بچوں کو کیا جواب دیتے ہیں؟ نماز پڑھو ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، ورنہ سزا ملے گی. اور ہم خود بھی یہی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف میری بندگی کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ کیوں ہے ایسا؟ کیا ہمارا رب دنیا کے بادشاہوں جیسا ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو جس طرح دنیا کے بادشاہ اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، تو کیا ایسی بات ہے؟ تو اس چیز کو بھی ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بات تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کریٹ کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم شہد کی مکھی کی مثال لے لیتے ہیں. تو شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کریٹ کیا؟ تاکہ وہ شہد بنائے، اور شہد کے فائدے ہمیں پتہ ہیں. اب مقصد تو اس کا یہی ہے کہ شہد بنانا ہے، لیکن شہد بنانے کے لیے اس کے پاس جن سکلز اور مہارتوں کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کے اندر رکھی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کریٹ کیا، اور البقرہ میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اور وہ خلیفہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور ظاہر ہے کہ ان کے بعد ان کی جو تمام نسل ہے وہ بھی اسی منصب کے اندر آتی ہے. اب جب خلیفہ بنایا ہے، اتنا بڑا ٹائٹل دیا ہے، تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ہوتا کیا ہے. خلیفہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی ایسا جس کی نسلیں جو ہے وہ چلتی چلی جائیں، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے جانشین. جانشین کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک مثال یوں سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی ایک کمپنی ہے جو بڑی سکسیسفلی چل رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں دوسرے شہر میں بھی اپنی برانچ بناؤں. اب وہ جب دوسرے شہر میں اپنی برانچ بنائے گی تو جو کمپنی کا مالک ہوگا، ظاہر ہے وہ اپنی جگہ کسی نہ کسی نمائندے کو بھیجے گا اس کمپنی کو چلانے کے لیے. تو کیا ایکسپیکٹیشن ہوں گی اس کی اس نمائندے سے؟ اپنے وہ جانشین ہوگا ظاہر ہے اس کمپنی کا، تو کیا اس کی ایکسپیکٹیشن ہوں گی کہ نمبر ون کہ وہ خود بھی کمپنی کی پالیسیز کا خیال رکھے، ان کے اوپر عمل کرے، اور جو امپلائیز ہوں ان کو بھی وہ اسی پالیسی کے اوپر چلانے کی کوشش کرے. اگر تو جانشین اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کمپنی کے ساتھ لائل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا. کیوں؟ تاکہ نہ صرف وہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرے بلکہ باقی لوگوں سے بھی کروائے. تو اب خلیفہ ہونے کے لیے ہمارے اندر کن صلاحیتوں کے ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈالتے ہیں، وہ صلاحیتیں کسی نہ کسی ٹریننگ کے تھرو ڈالتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں کہ ایک مسلمان کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، یہ ہمارا رب ہمیں بتاتا ہے، اور وہ صفات وہ کسی نہ کسی انداز میں ہمارے اندر ڈال دیتا ہے. فار ایگزامپل کہ جیسے ایک خلیفہ ہے یا ایک جانشین ہے، اس کا پہلا کام تو اپنے مالک کے ساتھ کانٹیکٹ کنیکشن کا ہونا چاہیے نا. تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو پھر وہ کس طریقے سے اپنا کانٹیکٹ یا اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگر ویسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے کہ تم سب نے انسانوں، تم سب نے مجھ سے اپنا تعلق برقرار رکھنا ہے، مجھ سے ایک کنیکشن بلڈ کرنا ہے، تو جس کی جو دل میں بات آتی، جو کسی کی اپنی فلسفی ہوتی، کسی کا گمان ہوتا، قیاس ہوتا، اسی کے مطابق کام کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یونیفارمٹی دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یعنی مجھ سے کنیکشن مینٹین کرنا ہے تو نماز وہ ذریعہ ہے
جس سے کنیکشن مینٹین ہوگا. اور دن میں 5 بار جب ہم اپنے رب سے بات کرتے ہیں نماز میں تو ایک آئیڈیل ہمارے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی موجودگی کا احساس رہتا ہے. نماز کے دوران تو یقیناً رہتا ہے، لیکن نماز کے درمیان میں جو اوقات آتے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کے اندر ڈالا کے ذریعے، نماز کے ذریعے. اسی طرح زکوٰۃ، اس کے لیے اگر ہم سوال کریں کہ زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس فرض عبادت کے ذریعے ہمارے اندر کیا ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر مال کی محبت نیچرلی موجود ہے، یہ ڈالی گئی ہے ہمارے اندر. اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. دیکھیں اگر مال کی محبت انسان کے اندر نہ ہو نا تو دنیا کا نظام نہ چلے، پھر تو سارے جنگلوں میں سادھو بن کے بیٹھ جائیں. تو یہ دنیا جو ترقی کر رہی ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیز ایجاد ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ انسان کی ضرورت کے لیے، انسان بہتر سے بہتر لائف سٹائل کو اٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال کی محبت ہمارے اندر ایک توازن کے ساتھ ہو. تو اس توازن کو ڈالنے کے لیے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا پورا سسٹم دیا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر دوسرے لوگوں کے لیے جو مال میں وسعت نہیں رکھتے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، معاشرے میں بھلائی پھیلے. ویسے اگر میں یہ سوچوں کہ میں اپنے اندر سے مال کی محبت کیسے ختم کر سکتی ہوں تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم ہمیں دے دیا. اسی طرح حج کو دیکھیں تو حج کا کیا مقصد ہے؟ یعنی میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں سارے اور آس پاس نظر اٹھائیں تو سب سفید رنگ کی 2 چادروں میں نظر آتے ہیں. تو یہ ہمیں کس چیز کی یاد دہانی کرواتی ہے؟ کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوں گے. حج کے دوران میں ہم جب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں سارے حاجی، تو کیا دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے، ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس کا رب اسے معاف کر دے گا اور کلین سلیٹ دے کے اسے واپس بھیجے گا. اور جب یوم محشر ہم کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں، تو بھی ہماری نظریں اپنے رب کی مغفرت ہی ڈھونڈ رہی ہوں گی. تو یہ سیمولیشن ہے جو حج کا دن ہے، وہ ایک سیمولیشن ہے جو ہمیں آخرت کی یاد کرواتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک ایسا بھی دن آئے گا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ جی اٹھیں گے اور اسی میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کی طرف اس امید سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کب نظر رحمت ہو جائے. اب آتے ہیں رمضان کی طرف کہ رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے دیے، تو دیکھتے ہیں کہ روزہ ہماری شخصیت میں کون سا معیار ڈالتا ہے. تو آپ کو آپ کی اسکرین پر ایک آیت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، البقرہ کی آیت نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو قرآن پاک میں روزے اور رمضان کا ذکر ایک ہی دفعہ موجود ہے، اور وہ یعنی ایک ہی مقام پہ موجود ہے، اور وہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 183 سے 187 تک. تو میں آپ کے سامنے ان آیات کا نا ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اور میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی وہ نہ رکھ سکیں تو فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یہ ایام معدودات کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کرنے کے بعد، تو اس کے بعد وہ 3 روزے رکھا کرتے تھے. تو یہ ایام معدودات کی جو کا اطلاق ہے یہ ان روزوں کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں تو ہمیں 30 دن کے روزے دیے گئے. تو 30 دن تو شہر رمضان آگے جو الفاظ آئیں گے وہ ایام معدودات کے اوپر وہ منطبق نہیں ہوتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداهم ولعلكم تشكرون.
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم نے مائنڈ میں رکھا پہلی آیت کو دیکھتے ہوئے وہ یہ تھا کہ ایمان والوں یعنی ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور ہمیں کہا کہ تم پہ روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، اور تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو جن کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تم سے پہلے بھی اقوام گزری ہیں جن پر روزے فرض تھے۔ کیوں فرض تھے؟ کیا مقصد تھا روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو آج ہم ان آیات کے ترجمے کے بعد تقوی کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور رمضان کو اللہ تعالیٰ کیسے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھو، کیا کہا ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اور بتا رہے ہیں جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس میں واضح تعلیمات ہیں، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھنے والی ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ آیات مدینہ میں نازل ہو رہی ہیں، جبکہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے یہ 15واں سال ہے تقریباً، تو کیا مسلمانوں کو قرآن کا تعارف نہیں تھا؟ تھا، یقیناً تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ رمضان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قرآن کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کریں، اور ہمارے لیے یہی ہدایت ہے کہ تم بھی رمضان کے اندر اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مزید مضبوط کرو۔ اب دوسری بات جو ہدایت ہمیں یہ دی گئی ہے کہ کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، پہلے تو کہا تھا کہ فدیہ دے دو، لیکن اب کہا ہے کہ نہیں، گنتی کے دن پورے کرنے ہیں، یعنی کہ جو 29 یا 30 دن کے رمضان کے دن ہیں وہ پورے کرنے، اور یہ پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر تقوی کی پریکٹس نہیں ہو سکتی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اور شکر گزار بنو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا کے بارے میں، اور بہت ہی خوبصورت آئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں پکار کا جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی جب بھی وہ مجھے پکارے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات انہیں سنا دو شاہد کہ وہ راہ راست پالیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو ہمیں ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے جڑ رہا ہے۔ ایک تو ہم نے نماز میں دیکھا کہ ہمارا کنیکشن جڑ رہا ہے، جس میں ہم آگے الفاتحہ میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ایک بندہ ہم کلام ہو جاتا ہے نماز میں اپنے رب کے ساتھ۔ لیکن رب کیسے ہم کلام ہوتا ہے بندے کے ساتھ؟ وہ قرآن کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے، تو ٹو وے کنیکشن ہو گیا۔ اور پھر ایک اور طریقہ کہ ہم جب دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تب بھی ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں وہ دعائیں سنتا ہوں جو بھی جب بھی مجھے کسی بھی وقت پکارتا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان مجھے پکارے، کوئی بھی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، تو بندے میں تو سارے بندے ہیں، صرف مسلمان تو نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کی پکار سنتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں ان کی پکار سنتا ہوں تو ظاہر ہے کہ کچھ ایکسپیکٹیشنز میرے بندوں سے بھی ہیں کہ وہ میری دعوت پہ بھی تو لبیک کہیں اور مجھ پہ ایمان لائیں، اور یہ وہ اس لیے کریں تاکہ انہی کا فائدہ ہو اس کے اندر۔ اس کے بعد تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھ دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ رہے۔ یہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیملی لائف کے اوپر کتنا فوکس کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کا زیادہ تر دھیان اسی بات پہ ہوتا ہے، اور اسی بات کی صحیح ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس میں سم ٹائمز ابھی ہم بیوی کا رشتہ اور فیملی لائف اگنور ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس رمضان کی آیات میں یہ بتایا ہے کہ نہیں، فیملی لائف کو اگنور نہیں کرنا، اور اس کا بھی طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، ساتھ میں روزے کے اوقات بھی ہمیں بتا دیے۔
تو جب اوکے صبح کا سفیدہ اس کی دھاری نمایاں نظر آ جائے تو پھر سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ پھٹکنا. اسی طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں گے. یہاں تک تو رمضان کی آیات ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سٹارٹ بھی روزے کا مقصد تقوی سے ہی ہوا تھا, اور رمضان کی جو آیات اینڈ ہو رہی ہیں 187 پر, وہ بھی تقوی سے ہی اینڈ ہو رہی ہیں. لیکن اس کے بعد کی ایک آیت میں آپ کے سامنے ضرور پڑھوں گی, جو کہ اصل میں ٹیسٹ ہے ہمارے تقوی کا. پلیز اپنے مائکس دیکھیے گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ہم لوگ یہاں سے بس پیزا ہی منگواتے ایک سیکنڈ رکیے گا, مجھے ہیں. منگوایا زیادہ کے لیے تو ڈسپوائنٹمنٹ ہی ہو گئی. جی سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ, نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آیات کے بعد کہا کہ دوسروں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس کا مطلب ایک ہی یہ حکم ہے, یعنی اگر تمہیں تقوی کی پریکٹس ہی نہیں ہوئی تو پھر تم نے صرف بھوک پیاس برداشت کی ہے رمضان میں. جو ٹریننگ تمہارے اندر آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی کا ورچو ڈالنا چاہتا ہے, تو یہ تقوی کیا چیز ہے. قرآن پاک چونکہ ہم زیادہ تر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ترجمے پہ رلائی کرتے ہیں, تو تقریباً ہر جگہ جو تقوی کا ترجمہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ڈر. اب چونکہ تقوی کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن پڑھ کے کہ ہر بات پر اللہ تعالیٰ سے نا خوف زدہ کیا جا رہا ہے. اور خوف بھی ہم دیکھیں تو عربی زبان ہی کا لفظ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا لفظ صرف ڈر اور خوف کے معنوں میں نہیں دیا ہمیں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتی ہوں, اس سے بھی بہت زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور تقوی کے اوپر ہی بحث چل رہی تھی کہ تقوی کیا ہے, اس کی کیا ڈیفینیشن. تو صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے, ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قرآن کا بہت علم رکھتے ہیں, وہ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہے. تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جہاں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا, جی, جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تب میرا ایسے راستوں سے گزر ہوتا تھا. تو پوچھا, آپ وہ راستہ کس طرح پار کرتے تھے؟ تو فرمایا, اپنے کپڑے سمیٹ لیتا, ایک طرف راستے سے کانٹے ہٹاتا اور بہت آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے چلتا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا, امیر المومنین, یہی تقویٰ ہے. یعنی بچ بچ کر چلنا, اپنے آپ کو بچانا. یہ دنیا بھی ایک جنگل جیسا ہی ہے جہاں بہت سارے کانٹے خاردار جھاڑیاں ہیں. کبھی کسی جگہ کپڑے اٹک جاتے ہیں, کبھی کوئی کانٹا چپ جاتا ہے. یعنی کہیں کہیں ٹک ٹاک ہمیں کھینچ لیتا ہے, کہیں نیٹ فلکس کھینچ لیتا ہے, کہیں میوزک, کہیں انٹرٹینمنٹ. تو بہت سارے کانٹے اور خاردار جھاڑیاں ہیں جن سے ہم الجھے رہتے ہیں. تو کیا نکلا پھر تقوی کا مفہوم؟ ایک تو یہ کہ بچنا, احتیاط برتنا, کیئرفل ایٹیٹیوڈ اپنانا, اور یہ ایک رویے کا نام ہے. نہیں, آپ دیکھیں کہ رات کو ہم دروازوں پر تالے ڈال کر سوتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تقوی. سگریٹ کی ڈبی پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ خبردار, سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی کیا دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تقوی کرو. یہ جیسے پہلے کہا کہ ایک رویہ ہے. ایک دوسرا رویہ بھی ہوتا ہے, کیئرلیس, تالا نہیں لگانا, کوئی نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اور جی دیکھو کھانا جل رہا ہے, نہیں نہیں کھا رہا ہے, کچھ نہیں ہوتا. سگریٹ مت پیو, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. نہیں, میرا دل چاہتا ہے میں تو ضرور پیوں گا یا پیوں گی. ایک طرح کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے. آپ دیکھیں دونوں میں فرق ہے نا. دونوں اگر ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے تو نتیجے میں بھی یقیناً فرق ہوگا. یہ جو لفظ تقوی ہے یہ وقایا سے ہے, واو قاف یا.
हम दुआ मांगते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरती हसना, और बाद में क्या कहते हैं, वकीना, हमें बचा अजाब अन्नार, आग के अजाब से। तो क्या मतलब हुआ, बचना, बचाना। फत्तक, एक और जगह कुरान में है कि फत्तकू, बस बचाओ अपने आप को, अन्नार उल्लती, उस आग से जो वकूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो तकवा की ना मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि डायमेंशंस हैं या साइड हैं। डर भी एक सूरत है इसकी, यानी एक मतलब ये भी है इसका, मैं इस मतलब से डिसएग्री नहीं करती, क्योंकि किसी चीज का डर होगा तो ही हम बचेंगे ना उस चीज से, या उस काम के बुरे नताइज से, यानी होशियार रहेंगे। दूसरा इसमें बात ये आती है कि अगर डर है तो कैसा डर है, क्या ऐसा डर है जो किसी चोर डाकू से, सांप बिच्छू से होता है? नहीं, ये है किसी को मायूस करने का डर, किसी की नाराजगी का डर। अच्छा, तकवा का एक मतलब मोहब्बत भी होता है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, क्या हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं? नहीं। क्या होता है फिर, तुम दिन को कहो रात, हम रात कहेंगे, यानी महबूब को क्या पसंद है क्या नापसंद है, हर वक्त इस चीज का ख्याल। तो तकवा मोहब्बत भी है। तो अब तक की इस माइंड मैपिंग का क्या रिजल्ट निकला, कि हर दम चौकन्ना रहना, कॉन्शियस रहना, बाशऊर रहना, माइंडफुल रहना, लापरवाह ना होना, अपने आप को बचा कर रखना, जिंदगी गुजारने का एक एटीट्यूड, ये एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो हमें एक ट्रैक पर रखती है। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम इस तरह का तकवा उससे करें, उसको मायूस करने से, उसको नाराज करने से डरें, उससे मोहब्बत वाला ताल्लुक हो, कि इसका कहा भी माने, सिर्फ उसको ही ना माने, उसकी भी माने। अब अगली बात यह है कि अब मालूम हो गया कि तक कुछ हमें आइडिया, पिक्चर क्लियर हो गई कि तकवा क्या है, कैसे करें तकवा, मुश्किल काम है। अब क्योंकि जिक्र भी बहुत ज्यादा है कुरान में इस चीज का, तो पता चलता है कि फलाह भी इसके साथ ही जुड़ी है हमारी, तो ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर ये तकवा की क्वालिटी आ जाए, कोई कहीं से ब्लूटूथ हो जाए हमारे अंदर। तो अल्लाह को ये भी मालूम था कि ये बंदों के लिए मुश्किल होगा, तो उसने मसले का हल भी दे दिया हमें, कि तकवा करना तुम्हें मुश्किल लग रहा है, चलो रोजा रख लो, ये तो आसान है ना। क्या करना होता है रोजे में, खाना नहीं है, मियाँ बीवी का ताल्लुक नहीं, वो नहीं करना। यार खा लो, मेज भरी पड़ी है, बच्चे तुम्हारे सामने खा रहे हैं, पेट चीख रहा है, जुबान सूख कर कांटा हो रही है, जिस्म पुकार पुकार कर डिमांड कर रहा है कि मेरी जरूरत पूरी करो, क्या करते हैं? नहीं, नहीं खाते। क्यों? अल्लाह देख रहा है। अच्छा, कोई नहीं देख रहा, खा लो, कोई देख भी लेगा तो क्या कह लेगा, यार खा लो, हो सकता है कोई देख भी ना रहा हो, फिर भी नहीं खाते। क्यों? अल्लाह देख रहा है। तो तकवा की एक और डायमेंशन हमारे सामने आ गई, हर वक्त इस बात का एहसास कि मेरा रब मुझे देखता है, हर वक्त देखता है, मैं अकेली नहीं हूं। अगर रोजे की हालत में हम हलाल चीजों से बच सकते हैं, हलाल है ना खाना पीना, हम हलाल खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ बीवी का ताल्लुक हलाल है, अगर हम हलाल चीजों से बच सकते हैं, तो फिर रमजान के बाद हम हराम से क्यों नहीं बच पाते? रमजान तकवा का ट्रेनिंग स्कूल है, और इसमें ट्रेनिंग डेज, जैसे कि पहले बात हुई, वो मुकम्मल करने होते हैं, गिनती मुकम्मल करने के लिए इसीलिए जोर दिया गया है। तो रोजे के जरिए अल्लाह ताला हमें तकवा के लिए ट्रेन करते हैं, और आप देखें कि ट्रेनिंग हो भी जाती है। रमजान के बाद भूख लगती है, हाथ खाने की तरफ बढ़े तो एक हल्का सा झटका नहीं लगता, कहीं रोजा तो नहीं? तो इसका मतलब है कि हाँ, काम तो हो रहा है। लेकिन एक और चीज कि ये तकवा होता कहाँ है? अगर हाथों में होता है, पाँव में होता है, सर में होता है, कहाँ होता है तकवा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने दिल की तरफ इशारा करके, तकवा हाहुना, 3 दफा, 3 दफा फरमाया कि तकवा दिल में होता है। तो क्या वाकई हमारा दिल तकवा की ट्रेनिंग ले लेता है रमजान में, या सिर्फ जिस्म को ही भूख प्यास की अजियत से गुजरना होता है? और अगर तकवा दिल में पैदा हो भी जाए, तो फिर हमारे अमाल में, हमारे एक्शन में क्या कोई फर्क आता है, या वो वैसे ही रहते हैं? एक रवायत आपके सामने रखती हूँ, हजरत अनस बिन मालिक से मरवी एक वाकया है कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, और बाकी असहाबे रसूल भी उनके हमरा थे, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सादिक और अमीन हैं, फरमाया,
अभी मस्जिद में एक शख्स दाखिल होगा जो जन्नत के लोगों में से है। थोड़ी देर अब आप देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही होगी तो सबकी नजरें कहाँ टिक गई होंगी, जाहिर है दरवाजे पर। थोड़ी देर में ना एक अंसारी सहाबी दाखिल होते हैं। हाथों में उनके जूते हैं और दाढ़ी से पानी टपक रहा है वजू करने की वजह से। अब दूसरे दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बैठे हुए थे, यही इरशाद फरमाया कि अभी थोड़ी देर बाद मस्जिद में एक शख्स दाखिल होगा जो कि जन्नती है। अगले दिन लोगों ने देखा तो उसी तरह वही वही वाले वही शख्स, दोबारा वही अंसारी साहबी। तीसरे दिन फिर यही बात रिपीट की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर वही शख्स। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु, ये इनको अब बहुत ज्यादा इस बात का कि वो एक होता है ना कि क्यूरोसिटी थी कि ये शख्स ऐसा क्या करता है कि हमारे नबी कह रहे हैं कि ये जन्नती है। तो वो गए उनके पास और कहते हैं कि असल में हुआ क्या है कि मेरे वालिद के साथ ना मेरा एक डिस्प्यूट हो गया है, तो मैं क्या आपके साथ 3 दिन रह सकता हूँ आपके घर में। तो अंसारी साहबी ने कहा कि ठीक है आप रह लीजिए। अब देखिए कि वो 3 दिन रहकर ऑब्जर्व करना चाहते थे उस अंसारी सहाबी के शबो रोज कैसे हैं, उनका जायजा लेना चाहते थे। तो पहले दिन गए, उन्होंने देखा कि सारा कुछ नॉर्मल ही कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी काम नहीं कर रहे। रात हुई तो देखा, इंतजार करते रहे, अच्छा नमाज हो गई है अब ये तहज्जुद के लिए उठेंगे ना। कोई नहीं उठे, कोई कयाम नहीं किया। सोचा आज थके हुए